यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम नहम्या की किताब बाब 7 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 7 को ख़त्म करे थे, और उसके बाद हम बाब 8 उठाए थे और उसके पहले 3 आयतों पे गौर करे थे। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम के नए हिस्से पे आएंगे और पढ़ेंगे नहम्या की किताब बाब 8 और उसकी आयत 4 से 8 तक। यहाँ लिखा हुआ है, और अज़रा फ़की एक चोबी मिंबर पर जो उन्होंने इसी काम के लिए बनाया था खड़ा हुआ, और उसके पास मत्तित्याह और समा और अनया और उरिया और खिलकिया और मसीहा उसके दाहिने खड़े थे, और उसके बाएं फिदाया और मिसाइल और मलकिया और हशुम और हसबनदा और जकरिया और मसलम थे। और अज़रा ने सब लोगों के सामने किताब खोली, क्योंकि वो सब लोगों से ऊपर था। और जब उसने उसे खोला तो सारे लोग उठ खड़े हुए, और अज़रा ने खुदावन खुदा आज़म को मुबारक कहा, और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया, आमीन आमीन। और उन्होंने औंधे मुंह ज़मीन तक झुककर खुदावन को सिजदा किया। और यशु और बनी और सरबिया और यामिन और अखूब और सबताई और हुदिया और मसीहा और दलिता और अजरिया और योजबद और हनान और फिलहा और लावी लोगों को शरीयत समझाते गए, और लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। और उन्होंने उस किताब यानी खुदा की शरीयत में से साफ आवाज़ से पढ़ा, फिर उसके माने बताए और उनको इबरत समझा दी। तो प्यारे भाई बहन, पहली बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि अज़रा फ़की जो भी मिंबर पे खड़े हो गए, और उनके साथ कई लोग थे, और 6 लोग अज़रा के दाहिनी तरफ खड़े थे, और अज़रा के बाएं तरफ 6 लोग खड़े हो गए थे। जुमला अज़रा को मिला के 13 लोग थे। दूसरी बात यहाँ ये गौर करने की है कि अज़रा सारे लोगों के सामने जो वहाँ थे शरीयत के किताब को खोले, और एक ज़बरदस्त बात यहाँ ये हुई कि जैसा अज़रा शरीयत की किताब को खोले तो जितने लोग वहाँ थे उठ के खड़े हो गए। अज़रा जो हैं शरीयत की किताब नहीं खोले तक लोग बैठे थे, मगर जैसा उन्होंने किताब को खोले लोग उठ के खड़ गए। प्यारे भाई बहन, क्या आज जब हमारे कलीसिया में खुदा का कलाम पढ़े जाता है, क्या लोग उठ के खड़ रहे हैं क्या? या अगर हम देखेंगे तो अज़रा किसको भी नहीं बोले खड़े होने के लिए, मगर लोग खुद ही से खड़े हो गए। आखिर क्यों? इसमें क्या वजह थी? इसमें वजह यह थी कि उनके दिल में खुदा काम कर रहा था, और वो अपने आप को खुदा के सामने छोटा करे। मेरे भाई और बहन, थोड़ी देर के लिए अगर आपके सामने एक बुजुर्ग आदमी आता है तो आप क्या करेंगे? आप फौरन खड़े हो जाएंगे, है ना? लेकिन आज अगर हम कलीसिया में देखेंगे तो जब खुदा का कलाम पढ़े जाता है तो लोग आराम से बैठे रहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गलत बात है। जब खुदा का कलाम पढ़े जाता है तो हम खड़े होना चाहिए। खड़े हो जाने की निशानी ये है कि ये खुदा के कलाम की इज्जत कर रहे थे। यानी कि मेरे भाई और बहन, खुदा का कलाम पाक है और हम खुदा के कलाम की इज्जत करना चाहिए। तो जब अज़रा शरीयत की किताब को खोले तो हर कोई खड़ा होगा, और कब तक? यानी कि सुबह से लेकर दोपहर तक। आप सोच सकते कि कितनी देर तक ये लोग खड़े थे। आज कलीसिया में अगर ये बोला जाता है कि खड़ो बोल के, तो बहुत बोले तो 10 मिनट 15 मिनट खड़ सकते हैं, उसके बाद बैठ जाने की कोशिश करते मेरे भाई और बहन। लेकिन यह कलाम बताता है कि लोग जो है सुबह से दोपहर तक खड़े रहे। अब तीसरी बात यहाँ ये गौर करने की है कि सबसे पहले अज़रा जो हैं खुदा को मुबारक बोले, और लोगों का जवाब इस मामले में यह था कि जब अज़रा खुदा को मुबारक बोले तो लोग जो सुने 2 काम करे। पहला काम ये करे कि अपने हाथ उठा के आमीन आमीन बोलने लगे, यानी कि लोग भी इस बात से राजी थे कि खुदा मुबारक है। और लोग दूसरा काम ये करे कि आमीन आमीन बोलने के साथ साथ औंधे मुंह जमीन तक झुक के खुदा को सिजदा करे। जमीन तक झुकने का मतलब यह है कि अपने पेशानियां जमीन पे टेक दिए वैसा। मेरे भाई और बहन, यहूदियाँ इसी तरह से खुदा की इबादत करते थे।
تو خدا ہم سے عزت چاہتا ہے اور ہم خدا کی عزت کرنا چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ چیز کو نظر انداز کر دے رہے ہیں، خدا کی عزت کلیسیا میں نہیں ہو رہی۔ اب چوتھی بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت صرف پڑھے نہیں گئی بلکہ پڑھے جانے کے ساتھ ساتھ شریعت کو سمجھایا بھی گیا۔ کلام بتاتا ہے کہ یشوع اور بنی اور سربیا اور یامین اور اخوب اور سبتائی اور ہدیہ اور مسیح اور خلیطہ اور عزریہ اور یوزبد اور حنان اور فیلیا، یعنی کہ یہ 13 لوگاں یعنی کہ یشوع کو ملا کے جو ہیں لوگوں کو شریعت کے باتیں سمجھا رہے تھے۔ یہ لوگ جو ہے شریعت کے باتوں میں ماہر تھے اور استاداں تھے۔ شریعت کے کتاب کو پڑھنے سے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے بلکہ ان کو سمجھانے کی ضرورت تھی، اور یہاں 13 لوگ کھڑے تھے شریعت کے باتوں کو سمجھانے کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، بائبل شریف میں کئی باتیں ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں۔ یہ باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم کو بائبل کے استادوں کی ضرورت ہے۔ خدا جو ہے یہ استادوں کو بائبل کی تعلیم دینے کے لیے چنا ہے۔ چند لوگوں کی خدمت گزاری یہ ہے کہ بائبل کی تعلیم دینا، تو بائبل شریف کے باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ لوگوں سے سیکھنا ضروری ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ بڑی جماعت پانی کے پاس جمع ہو گئی تھی اور خدا کے کلام کو سن رہی تھی۔ جو لوگوں کا نام آیت 7 میں دیا گیا ہے، یہ لوگ جو ہے سننے والوں کی مدد کر رہے تھے تاکہ شریعت کو سمجھے ویسا۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 9 سے 12 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور نہمیہ نے جو حاکم تھا اور عزرا کاہن اور فقی نے اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے سب لوگوں سے کہا، آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، نہ غم کرو نہ رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ، جو میٹھا ہے پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے، اور تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہارے پناہ گاہ ہے۔ اور لاویوں نے سب لوگوں کو چپ کرایا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ آج کا دن مقدس ہے، اور غم نہ کرو۔ سو سب لوگ کھانے پینے اور حصے بھیجنے اور بڑی خوشی کرنے کو چلے گئے، کیونکہ وہ ان باتوں کو جو ان کے آگے پڑھی گئی سمجھے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، پہلی بات جو یہاں غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ شریعت کے باتیں سننے لگے تو رونے کو لگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں روئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں میں سے کئی لوگ اس سے پہلے خدا کے کلام کو نہیں سنے تھے، لیکن جب ان لوگوں خدا کے کلام کو سنے اور جب ان لوگوں کو صاف طریقے سے سمجھایا گیا تو خدا کا کلام ان لوگوں کے دلوں میں کام کرا اور ان لوگوں کے گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہرایا۔ اور جب خدا کا کلام ان لوگوں کو قصوروار ٹھہرایا تو یہ لوگ جانے کہ یہ کتنے بڑے گنہگار ہیں اور ان کو اپنے گناہ کی معافی کی ضرورت ہے۔ تو یہ لوگوں کے جو آنسواں بہہ رہے تھے وہ توبہ کے آنسواں تھے، اور ان کے یہ آنسواں خوشی کے آنسوں میں بدل گئے۔ میرے بھائی اور بہن، جب خدا ہمارے دل میں کام کرتا ہے تو یاد رکھو ہم کو قصوروار ٹھہراتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اور جب یہ بات ہمارے دل کے کونے میں آتی ہے تو خدا کی روح ہمارے دل میں کام کرنا شروع کرتی ہے اور ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہم خدا کے آگے ایک بہت بڑے گنہگار ہیں اور وہ گناہ کو ہم جو ہے اقرار کرنا چاہتے ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا ہمارے دل میں کام کرتا ہے تو ہمارے آنسواں بہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑے گنہگار ہیں اور ہم کو گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور بہن، خدا کے کلام کو سننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ خدا کا کلام ہمارے دلوں کو بدلا سکتا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب دوسری بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بزرگ لوگ جو سننے والوں کو سمجھا رہے تھے ان لوگوں کو یہ بتائے کہ آج کا دن خدا کے لیے مقدس ہے۔ ان لوگوں کو یہ بتائے
کہ ان لوگوں کو رونے کی یا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے گھر جانے کی ضرورت ہے۔ لذیذ سے لذیذ چیز کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس یہ لذیذ چیزاں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ لوگوں کو جو ہے غریبوں کے لیے کچھ نہ تو کچھ کرنے کی ضرورت تھی۔ ان کو غم یا رونے کی اس وقت ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ خوشی کا دن تھا، اور ان لوگوں کو خوشیاں منانے کی ضرورت تھی، کیونکہ خداوند کی خوشی ان کی طاقت تھی۔ پولس رسول جو ہیں فلپیوں کے خط میں باب 4 اور آیت 13 میں یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو بولنے کو لگے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں یہ خط کے باب 4 اور آیت 4 میں یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو بولتے ہیں، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ تو پولس رسول ایمان رکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ طاقت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے خوشی۔ طاقت حاصل کرنے کا جو راز ہے وہ ہے دعا، اور خوشی حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے خوشی۔ تو میرے بھائی اور بہن، خدا کا کلام آپ کو خوش کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ دنیا میں ایسا دیکھا گیا تو کافی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قدم قدم پہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس دوران بھی خدا کا کلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ یاد رکھو کہ اگر اپنے تکلیفوں کے دنوں میں یا مصیبتوں کے دنوں میں یا پریشانیوں کے دنوں میں خوش رہیں گے تو آپ کے زندگی میں ہمیشہ خوشی رہیں گی۔ آپ اپنے دکھوں پہ نظر نہیں کریں گے، یا تکلیفوں پہ نظر نہیں کریں گے، یا پریشانیوں پہ نظر نہیں کریں گے۔ آپ کی نظر اس وقت بھی خدا پہ رہیں گی، اور آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ تو ہمارے زندگی میں یہ بات کتنی اہم ہے کہ ہم خوش رہنا۔ خدا کا کلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم ہمیشہ خوش رہنا۔ خدا کے کلام کا آپ کے زندگی میں یہ کام ہے کہ آپ کے زندگی میں خوشیاں پیدا کرنا، اور یہ وجہ ہے جہاں یوحنا رسول اپنا پہلا خط لکھے۔ یوحنا کا پہلا عام خط باب 1 اور اس کی آیت 4 میں انہوں بولتے ہیں، اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ میرے بھائی اور بہن، خدا نہیں چاہتا کہ آپ تھوڑا سا خوش ہوئے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے کلام کو پڑھ کے اور اس کے کلام پہ غور کر کے ڈھیر سارے خوشیاں حاصل کریں۔ جب آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ خدا کے کلام کے ذریعے سے ڈھیر سارے خوشیاں حاصل کرنا۔ اگر آپ خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں اور ڈھیر سارے خوشیاں حاصل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کچھ خرابی ہے۔ تو اس بات کا آپ بالکل خیال کرنا ہے کہ آپ جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں سے آپ خوشیاں حاصل کرنا۔ میرے بھائی اور بہن، یہ کام آپ کو کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 13 سے 16 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور دوسرے دن سب لوگوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی عذرا فقی کے پاس اکٹھے ہوئے کہ توریت کی باتوں پر دھیان لگائیں، اور ان کو شریعت میں یہ لکھا ملا کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل 7ویں مہینے کی عید میں جھوپڑیوں میں رہا کریں، اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلم میں یہ اعلان اور منادی کرائیں کہ پہاڑ پر جا کر زیتون کی ڈالیاں اور جنگلی زیتون کی ڈالیاں اور مہندی کی ڈالیاں اور کھجور کی شاخیں اور گہنے درختوں کی ڈالیاں جھوپڑیوں کے بنانے کو لاؤ، جیسا لکھا ہے۔ سو لوگ جا جا کر ان کو لائے، اور ہر ایک نے اپنے گھر کی چھت پر اور اپنے احاطے میں اور خدا کے گھر کے صحنوں میں اور پانی پھاٹک کے میدان میں اور افرائیمی پھاٹک کے میدان میں اپنے لیے جھوپڑیاں بنائیں۔ تو یہاں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آبائے خاندانوں کے سرداراں اور کاہنہ اور لاویاں عذرا فقی کے پاس آئے شریعت کے باتوں پہ غور کرنے کے لیے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ خدا کا کلام ان پہ کتنا اثر ڈالا کہ یہ لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی خدا کے کلام پہ غور کرنے کے لیے۔ میرے بھائی اور بہن،
اگر آپ خدا کے کلام کو دل لگا کے سنیں گے تو آپ کے دل میں خدا کا کلام سننے کے لیے آپ کے دل میں بار بار خواہش پیدا ہوں گی۔ خدا کے کلام کو سننے کے لیے دل لگانا بہت ہی ضروری ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ جب یہ لوگ شریعت پہ غور کر رہے تھے تو ان لوگوں کو شریعت میں یہ لکھا ملا کہ خدا جو ہے موسیٰ کے ذریعے سے سارے اسرائیلیوں پہ یہ ظاہر کرا کہ اسرائیلیاں 7ویں مہینے کی عید میں جھوپڑیوں میں رہنا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ شریعت پہ غور کرتے نہیں ہوتے تو یہ بات کا ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، مگر کیونکہ شریعت پہ غور کرے تو یہ سچائی جو ہے خدا ان لوگوں پہ ظاہر کرا۔ میرے بھائی اور بہن، خدا کے باتوں کو جاننے کے لیے خدا کا کلام پڑھنا ضروری ہے۔ جتنے بار آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ خدا کے باتوں کو جانیں گے۔ اور ایک چیز یہاں جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ لوگوں کو جھوپڑیوں میں رہنا ہے تو لوگ جا کے جھاڑوں کے پتے اور ڈالیوں کو لائے اور اپنے چھت پہ وغیرہ وغیرہ یہ جھوپڑیاں بنائیں اور اس میں رہے۔ جب خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو خدا ہمارے دل میں کام کرے گا اور ہم کو اس کے کلام پہ عمل کرنے والا دل دے گا۔ یہاں اسرائیلیاں جو ہیں خدا کے حکم کے مطابق چلے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ عید خوشیوں کے ساتھ منائی گئی۔ یہ عید جو ہے اسرائیلیوں کو یہ یاد دلاتی تھی کہ خدا کیسا ایک باپ کی حیثیت سے ان لوگوں کو سنبھالا اور ان کا خیال کرا اور حفاظت سے رکھا جب یہ لوگ مصر سے کنعان کی طرف آ رہے تھے۔ تو میرے بھائی اور بہن، نہمیہ کے دنوں میں اسرائیلیاں خدا کے کلام پہ عمل کرے جو ان کے سامنے پڑھا گیا۔ ان لوگ خدا کے کلام کو سنے اور وہ سارے باتوں پہ عمل کرے جو باتیں خدا کا کلام ان لوگوں کو بتا رہا تھا۔ تو آج ہمارے ہاتھ میں بائبل شریف ہے جو کہ خدا کا زندہ اور سچا کلام ہے۔ تو کیا آپ خدا کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا عمل کر رہے تو بات ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر رہے تو کیا آپ آج سے عمل کرنا چاہیں گے؟ کیا میرے بھائی اور بہن، یسوع مسیح متی کی انجیل باب 7 اور اس کی آیت 24 سے 27 میں بولتے ہیں، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم سب کو ریت پہ نہیں بلکہ چٹان پہ ہمارا گھر بنانا ہے۔ اب ہم آیت 17 اور 18 پڑھیں گے جو کہ نہمیہ کے کتاب باب 8 کے آخری آیتیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور ان لوگوں کی ساری جماعت نے جو اسری سے پھر آئے تھے جھوپڑیاں بنائے اور انہی جھوپڑیوں میں رہے، کیونکہ یشوع بن نون کے دنوں سے اس دن تک بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا تھا۔ چنانچہ بہت بڑی خوشی ہوئی اور پہلے دن سے آخری دن تک روز بروز اس نے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی اور انہوں نے 7 دن عید منائی اور 8ویں دن دستور کے موافق مقدس مجمع فراہم ہوا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ جب خدا کا کلام ان لوگوں کے سامنے پڑھا گیا تو ان کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آنا تو ہم کو خدا کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام پہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ لوگ صرف خدا کے کلام کو سننے کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام پہ عمل بھی کرے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔